औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज हब। मैं हूं आप लोगों की होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर, और आप लोगों को आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म नॉलेज हब का मकसद बताते चलूं। हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज हब पाकिस्तान का एक डिजिटल लर्निंग हब है, और इसका मकसद ये है कि अवाम उन्नास में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम करना, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना और तफरीह फराहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग रोजाना की बेसिस पे लाते हैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइव सेशंस, और उन लाइव सेशन में जो हम गेस्ट इनवाइट करते हैं वो अपने शोबा के माहिरीन होते हैं। हमारा मकसद ये है कि अवाम उन्नास की बेहतरी और पाकिस्तान का जो मुस्बत पहलू है वो दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। आज भी हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमारा आज का टॉपिक है कि आजकल तलबा पढ़ते क्यों नहीं है। इस बारे में बहुत से जो वालिदैन हैं वो परेशान हैं, सिर्फ वालिदैन नहीं, असातिज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। और हम आज जानेंगे आज के इस सेशन में कि कौन कौन सी वजूहात हैं या कौन जिम्मेदार है कि जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है, जो तलबा हैं, चाहे वो प्राइमरी के हैं, मिडिल के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे। असल वजूहात क्या है, असल वजह क्या है, और इसके जो है हम किस तरह से हल निकाल सकते हैं, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस सेशन में। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं केपीके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसके साथ साथ मास्टर ट्रेनर हैं, कैरियर काउंसलर हैं और ब्लॉग्स राइटर भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर सलीमुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। आप कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा? मेरी तरफ से आपको और आपके सारी टीम को और नॉलेज हब को बहुत सारी तस्लीमात और नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वो ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने हमारे व्यूअर्स को बताया कि हमारा आज का टॉपिक है आजकल तलबा पढ़ते क्यों नहीं, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, अगर उनका कोई सवाल है हमारे इस सेशन से मुतल्लिक, इस टॉपिक से मुतल्लिक, तो आप में कमेंट करके यहाँ पर बताइए, ताकि हम आपके सवाल भी साथ साथ अपने गेस्ट से जो है वो क्लियर करवाते रहें। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बगैर देर किए हमारे ये सेशन शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, ताकि अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो भी हमसे लाइव सेशन के दौरान ही सवाल कर सकें। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हमने जो टॉपिक आज का रखा है कि आजकल तलबा पढ़ते क्यों नहीं है, तो क्या ये बात वाकई सच है? अगर सच है तो मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप बताएंगे इस बारे में, कहना चाहेंगे कि हमारे इस टॉपिक की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है? हाँ, देखिए इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इधर पेशावर में आज एक धमाका हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, और उसमें कुछ लोग जो है ना पौध भी हो गए हैं, शहीद भी हो गए हैं। उस वजह से यहाँ पे एक अजीब सा माहौल बन गया है और एक तनाव है। लेकिन चूंकि ये आप ने एक टॉपिक रख लिया था, तो इस वजह से हम इसको दोबारा कैंसिल नहीं कर सके, क्योंकि पहले से भी हम इसको एक मरतबा जो है ना एक ग्लिच की वजह से, एक टेक्निकल इशू की वजह से हम इसको जो है ना पोस्टपोन कर चुके थे। लिहाजा इसको जारी रखने की एक जवाज़ ये भी है कि चूंकि तालीम का मसला है, और ये एक ऐसा मसला है कि जो किसी भी वक्त जो है ना हम आगे ले जाने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग कि एक तो एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं और जिसका महवर कोर्सेज और इम्तिहानात होते हैं, और एक जनरल स्टडी होती है जिसका मकसद अपनी मालूमात में इजाफा करना होता है, और जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल जो कैलिबर है उसको एक्सपेंड करने के लिए हम जनरल स्टडी करते हैं। तो ये दोनों चुन के अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को एक साथ मिलाकर एक प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते। लिहाजा इसका जो पहला हिस्सा है स्टूडेंट्स का या एकेडमिक स्टडीज़ का, ये हम लेते हैं, और दूसरा सेगमेंट जो है वो किसी और मौके पे रख लेते हैं जो जनरल स्टडी का है। अब सवाल की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में इस बात से टोटली एग्री नहीं किया जा सकता कि आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ती नहीं है, या वो कुछ सीखना नहीं चाहते, या इनकी दिलचस्पी नहीं है वगैरह। ये एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग है मेरे ख्याल में। हमारे जो तालीमी निज़ाम के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, या जो हम बशमूल हमारा निज़ाम, ये स्टूडेंट्स के लिए दिलचस्पी और मोटिवेशन पैदा करने के लिए फ़िलहाल मेरे ख्याल में हम नाकाम है किसी हद तक। और यही वजह है कि तलबा गैर ज़रूरी सरगर्मियों में एंगेज हुए हैं,
اور نہ آج کل جو طلبہ ہے پہلے کی بنسبت زیادہ خواہش رکھتے ہیں سیکھنے کا، ایکسپلور کرنے کا، ان میں تجسس اور لرننگ جینیس بہت زیادہ ہے۔ البتہ انہیں اسٹریم لائن کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ٹوٹلی جو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ یہ طلبہ جو ہے نہیں پڑھتے یا پڑھنا نہیں چاہتے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ماحول مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ابھی آپ نے بات کی تھی کہ موٹیویشن کی بات آپ کر رہے تھے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو طلبہ ہیں ہمارے مطلب اس ملک کے، تو ان میں ہم موٹیویشن، یا اگر ہم کہیں کہ پڑھائی سے جو ہے پڑھائی میں پڑھنے کے لیے ان کی دلچسپی جو ہے وہ ہم ان میں نہیں ڈال پا رہے ہیں، ان کو نہیں موٹیویٹ کر پا رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی وجوہات ہیں؟ ہاں بالکل، یہ وجوہات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ چونکہ ایک ملٹی فیکٹورل ایشو ہے، اس کو ون ورڈ میں ایڈریس تو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی وجوہات ہر لیول پر الگ ہوتے ہیں۔ مثلا میٹرک لیول سے پہلے پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجوہات الگ ہوتے ہیں، اور اس سٹیج پہ شکایت بھی نسبتاً کم ہوتا ہے، کیونکہ بچوں میں وہ سیکھنے کا ایک جستجو اور ایک جو ہے نا کیوریاسٹی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا لیول آ جاتا ہے، میٹرک کے بعد کا لیول، یعنی پوسٹ میٹریکولیشن لیول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ دلچسپی زیادہ تر طلبہ جو ہے وہ برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے، اس کی پھر الگ الگ سی وجوہات ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیول پر جو بڑے اور نمایاں فیکٹرز ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر لیول کے جو دلچسپی نہ رکھنے کا ایک ماحول ہے، اس کے فیکٹرز اور اس کے وجوہات الگ الگ ہیں۔ تو اگر ہم اس کو الگ الگ لے لیں گے تو پھر اس میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب جیسے آپ نے لیولز کی بات کر لی ہے، تو اگر ہم شروعات سے ایک چھوٹے بچے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے ابھی اسکول میں جو ہے وہ ایڈمیشن دلایا ہے، تو اس کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نہیں پڑھ رہا، رو رہا ہے کہ اسے اپنی والدین سے دور نہیں جانا، اپنی ماں سے دور نہیں جانا۔ تو اگر ہم اسے تھوڑے بڑے لیول پہ آتے ہیں، کیونکہ اس کے اگر ہم آہستہ آہستہ یوز ہو جاتے ہیں بچے، تو وہ بڑے خوش ہو کے پھر جاتے ہیں نا اسکول، لیکن پھر بیچ میں وہ ٹائم پیریڈ بھی آتا ہے پرائمری لیول میں یا مڈل لیول میں، جیسے تھوڑا ہائی اگر ہم بات کریں، تو بچے کیا ہے کہ وہ پھر نہیں جاتے، ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بس ضد کرتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا اور یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان کے جو ہے وہ پڑھائی میں دلچسپی میں حائل ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، یہ بہت زبردست سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ پرائمری لیول کے جو ایجوکیشن ہے یا اسکولنگ ہے، اس میں تو ساری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ جس میں بچہ خود جا کے اس میں انوالو ہو اور وہی اس کا لرننگ ہو، اس میں اس پہ اضافی بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ البتہ جو اوور آل لوور لیول ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے دلچسپی نہ ہونے کا، وہ ایک بورنگ قسم کے اولڈ پیٹرن کریکولم کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گریڈ سسٹم کی جگہ ہم نے پوزیشن اور مارکس کا اور مارکس لینے کا اور ایک جو ہے نا مقابلہ اور ایک چکر چل رہا ہے، تو اس کا بھی اس میں انوالومنٹ ہے۔ ایکٹیویٹی بیسڈ کورسز کی کمی کا مسئلہ تو اس میں پہلے سے میں بتا چکا ہوں کہ ساری فہرست ہے۔ اسی طرح چیزوں کو ہم جس طریقے سے اسکولوں میں بچوں سے رٹواتے ہیں، تو ان کی دلچسپی سے بالکل میچ ہی نہیں کرتی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کے پی کے میں جو منسٹری ہے ایجوکیشن کی اور ڈپارٹمنٹ ہے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کا، اس سائٹ پہ بہت کام انہوں نے شروع کیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں جو بڑی فروٹفل ہے، اور جو ایک امید کی کرن اس میں مجھے تو نظر آتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اسکول میں ابھی این ٹی ایس اور ایٹا وغیرہ کے تھرو جو ینگ بلڈ آیا ہے جو اساتذہ کی صورت میں، وہ بھی بڑی محنتی ہے، وہ بھی ایک رول ماڈل ہے۔ تو پنجاب کے حالات تو آپ خود آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ادھر کے حالات جو ہے نا وہ تو زیادہ تر انشاءاللہ مجھے تو یقین ہے کہ وہ اس سے بھی ایڈوانس ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بھی اس پہ بہت بڑا کام چل رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے والدین اور ادارے اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک تکونی مثلث ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے۔ یعنی ادارے اور اسٹوڈنٹ کا تو کچھ نہ کچھ ایک ریلیشن بن گیا ہے، لیکن والدین کی طرف سے یا جو گارڈینز ہے گھر کی طرف سے، وہ ادارے کے ساتھ جو ان کا ربط ہونا چاہیے، وہ میرے خیال میں بہت گیپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اکثریت گھریلو ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں پڑھائی پر دھیان دی جا سکے، تو ایک گھریلو ماحول بھی اس کی میں ریسپانسبل سمجھتا ہوں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے میں
बता सकता था वही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अगर हम पहले की निस्बत अब अगर केपी की सिचुएशन देखें एजुकेशन के हवाले से, तो वो वाकई ही बेहतर हो रही है, और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी वो इससे बेहतरीन हो जाए। और जो है, मैं अपने व्यूअर जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनको मैं वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेरेंट्स हैं या अगर स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके लिए ये आज का सेशन बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। यूजफुल कैसे होगा, फ्रूटफुल कैसे होगा, वो आप हमारे आज के सेशन सुनिए। आप हमारे आज के सेशन में आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टॉपिक बता दूं मैं आप लोगों को, हमारा आज का टॉपिक है कि आजकल तलबा पढ़ते क्यों नहीं है। तो इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर सलीमुल्लाह खान से। और मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि हमने बात कर ली मिडिल लेवल की और प्राइमरी की, तो मुझे बताइए कि जैसे आपने वजूहात बताई हैं, तो क्या अगर हम बात करें इंटर की या मैट्रिक की, उसमें भी यही सेम वजूहात हैं या उसमें कोई थोड़ी डिफरेंट हैं वजूहात? इस तरह है कि जो जो मैं अभी कह चुका हूँ कि जो बिलो मेट्रिक है उसके मसाइल और उसके वजूहात अलग है, और उसके बाद जो है ना वो मसाइल और उसके वजूहात सब जो है ना फिर डिफर करते हैं, वो अलग हो जाते हैं। उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक वो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि अगर हम ये सवाल जाके स्टूडेंट से पूछ लें, जो इंटर लेवल के या कॉलेज या खासकर यूनिवर्सिटी के जो पहले सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जाके अगर हम ये सवाल कर लें तो हो सकता है वो हमें काउंटर क्वेश्चन करके पूछ लें कि भाई हम पढ़े तो क्यों पढ़े, कैसे पढ़ें, किधर पढ़ें और क्या पढ़ें। तो ये वो सवालात है चुभने वाले कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इनको इस क्यों का और इस कैसे का सही तरह से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मेरा मेरे ख्याल में दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी एंड टू रीड। उनके पास एक ऐसा वो होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक इंसेंटिव होनी चाहिए कि जो आगे देखकर वो, चूंकि वो तो मेच्योर होते हैं, जाहिर बात है इंटर लेवल के कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स तो मेच्योर होते हैं, वो तो समझते हैं कि मेरा फायदा और मेरा नुकसान किस चीज़ में है। तो बड़ा बड़ा मसला ये है उसमें कि उनको ये सही तरह से समझ नहीं आ पाता कि वो पढ़ के क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे मकासद का तयन भी ठीक ठीक नहीं है पहले मेरे ख्याल में। और अगर हम उनसे ये कह दें कि आप पढ़ के कामयाब हो जाएंगे, तो शायद वो हमसे ये पूछ लें कि किसकी तरह, कौन सी गारंटी है, कोई मिसाल दे दें। फिर अगर हम आगे जाके उनको एक आध मिसाल भी दे दें, तो वो हमसे ये भी कह सकते हैं कि तो हम समाज के अंदर देख लेते हैं कि वो अनपढ़ राज भी उन्होंने देखा, और इस किस्म के लोग भी उन्होंने देखे कि जो शॉर्टकट के इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी मिसाल वो हमें दे सकते हैं। अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने वाले गुरुओं की भी वो मिसाल दे सकते हैं। तो वो इस इन चीज़ों को जो है ना अपने सामने रखकर एक मायूसी की कैफियत से दो चार है। और हो सकता है ये भी वो कह दें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है, और जो महदूद और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाने के लिए, वो तो गिने चुने लोगों के हाथों में चले गए हैं। एक अनार सौ बीमार वाला किस्सा है, तो हम हमारे लिए बचता भी किया है। तो उनका जवाब मेरे ख्याल में ये होगा कि हम इसके बगैर ही ठीक है, स्टडी ना करें तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो दैट्स इट मेरे ख्याल में। ये बड़ा मसला है कि उनको सही तरह से अपने अपना फ्यूचर जो है वो स्टडी में नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वजह से ओवरऑल जो है वो अक्सरियत और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स, वो इस वजह से जो है ना वो मायूस हो जाते हैं और स्टडी में उनका फिर ध्यान नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपके इस जवाब से आगे दो सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि तलबा हमसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कि हम क्यों पढ़ें, मतलब हमें पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, या कैसे वाली बात जैसे आपने की। तो पहले तो सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर वो ये सवाल कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा मतलब मोटिवेशन, किस तरह की मोटिवेशन उनको देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर हम सिर्फ उन्हें कामयाबी वाली बात कर दें, तो इससे भी वो भी आगे काउंटर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या कोई और आपके ज़हन में कोई ऐसा जवाब है जिससे कि उनको थोड़ी उनकी काउंसलिंग की जाए, ताकि वो जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लें? बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने उठाया है, और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि उनको क्यों का जवाब देना है तो कौन देगा और कैसे देगा। तो अपनी तरफ से मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो है ना स्टडी के इस फील्ड में उनके लिए चार्म और अट्रैक्शन पैदा करने की अशद ज़रूरत है। और तलबा की जो ख्वाब है उनकी तकमील में पढ़ाई जब मुआविनत देगी, तो वो पढ़ाई की तरफ आएंगे। और अगर उनको ये चीज़ें मज़ीद उलझाएंगे,
تو ظاہری بات ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو اگر اسٹڈی میں اپنا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا، ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی، نیو ٹرینڈس کو اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے، اور وہ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ میرٹ کو انشور نہیں کیا جاتا، اسی طرح غیر یقینی کی کیفیت سے وہ دو چار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس میں طلبہ کی یہ جو ہے نا فائدہ ہے، ان کی دلچسپی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہمارا امتحانی نظام ہے، جس میں ہم پہلے سے مخصوص ٹارگٹ انہوں نے ان کے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اتنے ڈیرو مارکس لینے ہیں، اور پوزیشن کا ایک دن ان پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ جو ہے نا آگے جا کے سلیکٹڈ سوالات اور ٹاپکس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو ہے نا سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ جو ہے نا ہانکتے ہیں، کوئی کنسیپچول اسٹڈی کو ہم انکریج نہیں کر رہے، تو کنسیپچول اسٹڈی کو انکریج کرنا اور ان کو ان چیزوں میں جو ہے نا ایک چارم اور ایک اٹریکشن دلانے کے لیے ان کو آگے جاب مارکیٹ میں اور ان چیزوں میں جو ہے نا ایک امید کی کرن ان کو آنی چاہیے۔ پریکٹیکل لائف سے بالکل ہٹ کر چیزیں ہم رٹے رٹوائے کراتے جا رہے ہیں، اور ایسا تقنوسی امتحانی نظام ہے کہ جس سے چھٹکارا دینا ضروری ہے۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ پیٹرن آف اسٹڈیز ہے، شاید وہ ان کی سیلف امپرومنٹ میں اور بھی ریکارڈ ہے، اور ان کو شاید سیلف امپرومنٹ سے روک رہا ہے۔ تو ایسے نظام میں جو ہے نا ان کو ان کی دلچسپی ظاہری بات ہے وہ تو ڈسٹرب ہونی ہی تھی۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں سب سے بڑی جو ان کے لیے اٹریکشن کا ایک سامان ہے، وہ ادارے کر سکتے ہیں، اساتذہ کر سکتے ہیں، والدین بھی ان کو جو ہے نا ایک امید کی جو ہے نا وہ دلا سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف اٹریکشن کو دیکھ کے آگے دلچسپی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور آپ نے جو بھی بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سی چینجز ہونا، مطلب باقی ہیں بہت سی امینڈمنٹس ہونی جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ہم اگر بات کریں اپنی جو ہے موجودہ تعلیمی نظام کی، تو اس میں کیا ہے کہ بچے پاس آؤٹ تو ہو رہے ہیں، مطلب ڈگری تو ان کو ملی، ڈگری ہولڈرز بہت زیادہ، لیکن نالج بہت کم لوگ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ بس ان کو اسی دوڑ میں لگیں کہ ڈگری مل جائے، پوزیشن آ جائے، مارکس اچھے آ جائیں، لیکن مطلب صحیح نا کانسیپٹس کو سمجھ کے وہ والی بات جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے۔ اچھا، آپ کے جو پچھلا جواب تھا اس سوال سے، پچھلے والا جواب، اس میں سے میرا ایک اور بھی سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے سارا جواب دیا اس میں یہ لگ رہا تھا کہ سارا قصور صرف طلباء کا نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی اور بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ جو طلباء آج کل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے؟ اور اگر کوئی اور ذمہ دار ہے تو وہ کون ہے، اور ان کا پھر آگے کیا رول ہے، کس طرح سے وہ جو ہے طلباء کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، قرت اس طرح ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا تو رول ایک مرکزی ہے، وہ تو پیوٹل کردار ہے اس میں، اس کو ہم اس ٹیک سے نکال نہیں سکتے، لیکن اس چیز کا جو پورا ذمہ دار ہے وہ یہ پورا ماحول جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ گھریلو ہمارا جو نظام ہے، یہ جو کنفیوژن والے ہمارے سماجی نظام ہے، یہ جو تعلیمی نظام ہے، یہ امتحانی نظام، اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ ساری اس چیز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو ملا کر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے اس چیز میں دلچسپی نہ لیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش نہ کریں، اس کو پہلے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو ظاہری بات ہے اسی طرح جو ہے نا بگاڑ کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے چلتا رہے گا۔ تو صرف اسٹوڈنٹ کو ہم اس وجہ سے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہے، گھریلو نظام، تعلیمی نظام، امتحانی نظام، وہ سارے جو ہے اس میں جو ہے نا انوالو ہے، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہم ان کو کوئی گھریلو ماحول ایسا نہیں دے پائے، نہ ان کو مطلوبہ تعلیمی اور امتحانی نظام ہم دے سکے، یہی وجہ ہے کہ مطلوبہ آبجیکٹیوز جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیک وقت جو ہے نا اس کے لیے آگے آنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہاں پر جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ بغیر دیر کے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، تاکہ آپ کے جو تمام جو سوالوں کے جواب ہیں وہ ہم اپنے گیسٹ سے لائیو پروگرام میں ہی آپ کو لے کے دے سکیں۔ اور اب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بات تو کر لی، پہلے ہم نے وجوہات کی بات بھی کی تھی، یہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طلباء جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہے پڑھائی میں، لیکن ہم ایک اگر بات کریں، جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی، فونز کی، جو گیجٹس ہیں جو آج کل بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا دیے جاتے ہیں، فونز ہو گئے، ٹیبلٹس ہو گئے، اور بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی ان میں لگ جاتے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں،
تو اگر ہم بچوں سے تھوڑے بڑے مطلب لیول پہ ہیں، جیسے تھوڑے مڈل لیول پہ یا پھر پرائمری پہ یا پھر میٹرک لیول پہ یا پھر یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ فون میں لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈسٹریکشن کی وجہ یہ بھی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی اگر ہم بات کریں تو؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کا اس کی یہ شکایت جو ہے وہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں. لیکن جس طرح کے لوگ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو نا بگڑ گئے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا شخصانہ ہے اور یہ ساری اس کی کارستانی ہے، یہ ایک سپرفیشل تجزیہ ہے میرے خیال میں. بس اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے جو ہے نا گلو خلاصی کی ہے. اور اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جانے کی کوشش تو نہیں کر رہے، لیکن مختصراً یہ کہنا ضرور ہوگا کہ جو مختلف لیول ہے، پرائمری کے لیول میں تو ظاہری بات ہے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کی جو فوکس ہے وہ ہٹ جاتی ہے چیزوں سے اور اسٹڈی سے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایڈکشن کی حد تک تو کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ چاہے ٹھیک چیز ہو یا غلط ہو. لیکن اوورآل اس کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ میرے خیال میں ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو یہ مغربی دنیا میں کیوں ایسا ماحول ہے پڑھائی کا اور سیکھنے کا؟ وہاں تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہے، بلکہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ ٹیکنالوجیز میں اور ان چیزوں گیجٹس کے استعمال میں. وہاں سے تو کبھی یہ آواز نہیں اٹھی. تو اس قسم کی باتیں سن کر وہ ٹھیک بچے جو ہوتے ہیں ان کا بھی خود سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، یا جو ہے نا ہم بگڑ گئے ہیں، یا ہم سے جو ہے نا بھروسہ جو ہے نا والدین کا یا سماج کا وہ اٹھ گیا ہے. تو ایڈکشن کی حد تک تو ہر چیز کا نقصان ہے، لیکن مجموعی طور پر جدید ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے، ایک ضرورت ہے. اسے نہ انڈو کیا جا سکتا ہے، نہ اسے اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. اور اس کا ٹھیک استعمال جو ہے وہ سمجھانا ہوگا. جس لیول پر اس کا ٹھیک استعمال ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کا، یعنی میٹرک کے بعد تو ظاہری بات ہے، اور مڈل کے بعد بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ٹیوشنز اور بہت سارے جو ہے نا ٹاپکس اس طرح ہے کہ وہ یہ بچے جو ہے موبائل سے اور آن لائن ٹیچنگ سے اور آن لائن کلاسز سے سیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم مکمل طور پر اپنی زندگی سے نہ نکال سکتے ہیں، نہ اس کو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم اپوز کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. البتہ اس کا استعمال جو ہے اس کو سمجھانے کی بہت بڑی اشد ضرورت ہے. بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ کس وقت اور کیسے اور کس پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے. بالکل ایسے ہی اب احساس دلانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے بچوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. ماں باپ کے لیے تو ویسے بھی چاہے وہ بچے بچے ہی رہتے ہیں، چاہے جتنے مرضی بڑے کیوں نہ ہو، سمجھانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اور بچے سمجھ جائیں اسی میں بہتری ہے. اسی میں بہتری ہے آپ لوگوں کے اسٹوڈینٹس، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو ہماری ان باتوں پر عمل کریے. اور آپ سے میرا آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کون سی تجاویز آپ دینا چاہیں گے جس سے جو ہے وہ طلبہ جو ہیں وہ فوکس رہیں، پڑھائی میں دلچسپی لیں. تو یہ جو ابھی سیشن جتنا بھی چلا اس میں تو ساری باتیں ایسی تھی کہ اس میں سے وہ جو ہے نا انفر کر سکتے ہیں کہ ہم کون سے تجاویز دے رہے تھے یا کون کون سی چیزیں ان کے لیے ہم سجیسٹ کر رہے تھے. اس میں تو بہت زیادہ تفصیلات اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اختصار سے کام لیا ہے. لیکن میں تجویز کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت اور ڈپارٹمنٹ کو تو بخوبی علم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. البتہ جب تک ایک سسٹم ڈیولپ نہیں ہو پاتا اس وقت تک اسٹوڈنٹس اور والدین کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی ضروری ہے، اور ترجیحی بنیادوں پر گھریلو ماحول کو تعلیمی بنانا ہے. اور تعلیم کو سب سے پہلی پرائرٹی نمبر فرسٹ پہ رکھنا چاہیے. اور اگر ان کی پرائرٹیز وہ ریسیٹ کریں اور اس میں اسٹڈی کو ایک ایسا جو ہے نا ایکٹیویٹی رکھ لیں کہ جو بنیادی ہو اور پرائم ایکٹیویٹیز میں اس کو رکھ لیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک ماحول ان کو مہیا ہو سکتا ہے. بچوں کے لیے بھی ایک چیز یہ ہے کہ اسٹڈی ایک عادت کا نام ہے، اس کو ایک عادت بنانے کی کوشش کریں. اور کمبائنڈ اسٹڈی روم کا انتظام یہ میں اکثر کہتا ہوں، مختلف سیشن میں پہلے سے بھی کہہ چکا ہوں، اکثر طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں تو اس طرح ہے کہ 20 کمروں کا لوگ جو ہے نا گھر بناتے ہیں، لیکن اس میں ڈیزائن میں کوئی ایک کمرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس کے بورڈ پہ لکھا ہو کہ یہ اسٹڈی روم ہے. تو ہم ویسے تو بچوں سے کہتے ہیں کہ اسٹڈی کرو اسٹڈی کرو، لیکن اس کے لیے ہم ان کو ایک لائے عمل نہیں دیتے، ان کو ایک پیٹرن نہیں دیتے، ان کو ہم جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پورا اسکیچ نہیں دے سکتے کہ کس طرح وہ کر لیں اسٹڈی. تو ایک کمبائنڈ اسٹڈی روم کا انتظام گھر میں بہت ضروری ہے. اور کوئی ہاسٹل میں ہے تو ادھر بھی ہونا ضروری ہے.
اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں جو ہے نا بچوں کی وہ پیدا ہو جاتی ہے دلچسپی بھی، اور خود جو پڑھانے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو جو پڑھاتا ہے کوئی، تو ظاہری بات ہے اس کو بھی موٹیویشن ملتی ہے اور بچوں کو بھی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں سے مربوط رہیں جو پہلے سے ایسے ماحول کا حصہ ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور آپ کو ملے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور محنت اور لگن پر یقین رکھیں اور اپنے رب سے پر امید رہیں۔ ظاہری بات ہے آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو دیٹس اٹ، یہ چند تجاویز تھیں کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فائدہ مند کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت ہی زبردست تجاویز ہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب آج، اور آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا اس پلیٹ فارم پہ۔ نہ صرف جوائن کیا بلکہ ہمارے تمام سوالات کے اتنے اچھے سے جواب دیے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جزاک میں اللہ۔ ایک مرتبہ پھر نالج ہب کا اور آپ کے اس ٹیم کا اور سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت ہمارے شکریہ۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا ایک ایسا بہترین پروگرام آپ لے کے آئیں، اور ایک بہترین سرگرمی آپ کر رہے ہیں، اور اس ملک میں آپ جو ہے نا اس ملک کا جو پازیٹیو پیس ہے اس ملک کا، وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی کیپیسٹی میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ اس میں تعاون کر لیں، اور آپ کی جزاک یہ اللہ جو خیر۔ ایکٹیویٹیز ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور اللہ حافظ سر۔ یہاں پر میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے سیشن کو دیکھا، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ شیئر کریں۔ جو لوگ ہمارا یہ ریکارڈڈ پروگرام دیکھیں گے بعد میں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، تاکہ جو آج باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ ان تک بھی پہنچ سکیں اور وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔